अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माँ बिन्ते सज्जाद किस नंबर 10। इसकी मेरा ख़्याल है 1 या 2 एक साथ और रह गई हैं, इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इस राइटर का जो है हमारा वेब स्पेशल वो नावल लेकर आएंगे और साथ ही साथ शायद कोई दूसरा भी शुरू करें। इसी दौरान में हम किसी एक मुकम्मल नावल जो होगा उसको पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह हर दूसरे दिन या कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उसको पब्लिश किया जाए ताकि जो एक तसलसल है उसका ख़त्म ना हो। लेकिन ना हो पाया, कुछ दरमियान में कुछ मजबूरी आ गई या किसी राइटर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट हो गई तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो जैसे अल्लाह का हुक्म होगा फिर इंशाल्लाह वैसे ही कर लेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये वाइट पैलेस है, ब्लैक शैडो का वाइट पैलेस। और जैसे ही गाड़ी से उतरी अनीका ने उसे देखते ही उसकी मालूमात में इजाफा करना अपना फ़र्ज समझा था, जबकि वो लड़की तो सताइश भरी नज़रों से सामने खड़े बुलंदोबाला महल को देख रही थी जो इन पहाड़ों के आगे बनाया गया था। पैलेस की पुष्ट से पहाड़ी चोटियां साफ नजर आ रही थी। वो पूरी शान से खड़ा था। पैलेस काफ़ी बुलंद था लेकिन इसके बावजूद भी मिरहा इन नज़र आती पहाड़ों की चोटी को देखने लगी, जिसे दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि वो महल इस पहाड़ के दामन में ही बनाया गया हो। पैलेस की बाएं जानब कई एकड़ पर फैला लॉन और बाग था, जबकि इस महल के पिछली जानिब पूल भी बना हुआ था। मिरहा को शुरू से ही कुदरती मनाजिर बहुत पसंद थे और पहाड़ों के बीचों बीच बना पैलेस नहायत दिलफरेब मंजर पेश कर रहा था। चलो, शुक्र है तुम्हारे ब्लैक शैडो ने काले रंग के अलावा भी किसी और रंग को तरजीह दी, वरना मेरी आंखें थक चुकी थी काला रंग देख देख कर ही। मिरहा ने पूरा घूमकर व्हाइट पैलेस का जायजा लेने के बाद अनीका से आकर कहा, जो अभी भी वहीं पोर्च में खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। मिरहा के तुम्हारे ब्लैक शैडो कहने पर उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज हुई थी। वो बखूबी महसूस कर चुकी थी, लेकिन चेहरे को संजीदा ही रखा, बगैर किसी किस्म के तासुर से पाक। इसकी चीज़ें, इसकी मर्जी। अब चलो, हमें शाम में घूमने भी जाना है, तब तक तुम आराम कर लो। अनीका ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा और उसे अपने पीछे का आने कहती हुई पैलेस में दाखिल हो गई। मिरहा ने भी इसकी पैरवी करते हुए कदम अंदर रखा तो कुछ लम्हों के लिए वो पलक तक झपकना भूल गई। वो पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से कई ज़्यादा खूबसूरती का शाहकार था। ऊंची छत से लटकता शीशे का फानूस जो इस वक्त सफ़ेद रोशनी से पूरे पैलेस को रोशन कर रहा था। एन फानूस के नीचे दबेज सफ़ेद ईरानी कालीन बिछा था, जिस पर शीशे की बड़ी सी मेज़ गहरे लाल रंग के सोफ़ा सेट के सामने पड़ी थी। सोफ़ा सेट की पुष्ट पर सीढ़ियाँ थीं, बल्कि बिल्कुल वैसी ही जैसे महलों में हुआ करती थी, जो आगे जाकर दाएं और बाएं जानब अलहदा हो जाया करती थी। पूरे लाउंज में गहरे भूरे रंग का कीमती फर्नीचर इस पैलेस के मालिक के ज़ौक़ का पता दे रहा था। मिरहा को तो ब्लैक मैंशन भी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना वाइट पैलेस लगा था। वो दिल ही दिल में ब्लैक शैडो के ज़ौक़ की मुतरफ हुए बगैर न रह सकी। अमेजिंग, बेसाख्ता मिरहा के मुंह से निकला, जिस पर आगे चलती ब्लैक पैंथर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो हर चीज़ को सताइश भरी नज़रों से तक रही थी। वो अपने घरों की तरह खुद भी अमेजिंग है, अनीका ने मुस्कुराते हुए मिरहा को देखकर कहा। मिरहा ने आज के दिन में उसे पहली मर्तबा मुस्कुराते हुए देखा था। अच्छा, तुम जाओ, इस कमरे में आराम कर लो, थोड़ी देर में बात करेंगे। अनीका उसे लिए बाएं जाने बने कमरे की तरफ लाई और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने का कहकर खुद वहीं से पलट गई। मिरहा कमरे में दाखिल हुई तो वहां पर पहले से ही इसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। सबसे पहले उसने जग से पानी पिया और फिर दुपट्टा सोफे पर फेंकती औंधे मुंह सफ़ेद रंग के जहाजी साइज बेड पर लेट गई। तुम यहाँ? तुम्हें तो शहंशाह ने बुलाया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अनीका लाउंज में बैठी टीवी देखने में मसरूफ थी जब वो उजलत भरे अंदाज में दरवाजे से दाखिल होता बाएं जानब से बने कमरों की तरफ जाने लगा, लेकिन अनीका की बात पर उसके कदम थम गए। गहरी सांस लेता वो पलटा। ये मेरा पैलेस है, ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है। मैं जब चाहूँ जहाँ जाऊँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक पैंथर सर्द अंदाज में अपने सामने खड़ी लड़की को चुप करवाता हुआ मिरहा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनीका तो ये मंजर देखकर ही तिलमिला उठी, फिर पैर पटकती वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। और जब कमरे में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑन कर दी। वो जो ऊंधे मुंह पड़े सो रही थी, एकदम इतनी तेज रोशनी के बायस उठ बैठी। और असल झटका तो उसे तब लगा जब उसने सोफे पर आराम से बैठे उसके दुपट्टे को हाथ में लपेटते ब्लैक शैडो को देखा। इसे तो ऐसे ही कह दिया था फ़ोन पर कि वो उससे मिलना चाहती,
لیکن اسے کیا خبر تھی وہ سچ میں آ جائے گا۔ کیسا رہا سفر؟ مقابل نے بغیر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھے پوچھا۔ دوپٹہ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ مرہا نے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کی ہلکی سبز آنکھیں اس کے دوپٹے پر ٹکی تھیں۔ ٹھیک۔ مرہا آہستہ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے بولی تو بلیک شیڈو نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے مرہا نے بغیر لمحہ ضائع کیے لیے اوڑھ لیا، جبکہ اس کی پھرتی پر وہ مسکرایا تھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مرہا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتے ہوئے آخر پوچھ ہی بیٹھی۔ تم نے کہا نہیں تھا میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو تو بس اپنی دلہن بنانے کے لیے ہی بلایا ہے تمہیں؟ بلیک شیڈو نے سارے وقت میں پہلی مرتبہ اس کی بادامی آنکھوں میں اپنی ہلکی سبز آنکھیں ڈالے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مرہا سرس بات میں ہلا گئے۔ تم تیار رہنا، آج رات کو نکاح ہے ہمارا۔ نکاح کا جوڑا الماری میں موجود ہے۔ بلیک شیڈو نے ایک نظر اس کے بھولے سے چہرے پر ڈالتے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ تو آنکھیں حیرت سے کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایسے کیسے؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ مرہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی جو منہ میں آیا بول دیا، جبکہ بلیک شیڈو اسے ایسے بوکھلاتے ہوئے دیکھ کر دلکشی سے ہنسا تھا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے لڑکی، اس نے پیار سے اس کا گال تھپک کر کہا تو بیچاری مرہا شرم سے لال ہو گئی۔ لیکن تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ مرہا نے سر جھکائے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اسے اس کا کیا عہد یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نکاح کے فوراً بعد تم میری منہ دکھائی کر لینا، ٹھیک ہے؟ بلیک شیڈو مسکرا کر کہتا ہوا اٹھا اور آخری نظر اس پر ڈال کر باہر جانے کے لیے مڑنے لگا تھا کہ مرہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ بلیک شیڈو نے مڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مرہا نے بادامی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی، آخر کیوں وہ شخص جو اس کا قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس سے شادی کرنے پر تلا ہوا تھا؟ کیونکہ تم نے میرے برسوں سے مردہ ہوئے دل کو دوبارہ زندہ کیا ہے، تم نے میرے دل کو دوبارہ دھڑکنے پر مجبور کیا ہے۔ بلیک شیڈو نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ مرہا تو اس کی ہلکی سبز آنکھوں کو ہی دیکھنے لگی جو اس کے کہے الفاظ کی تصدیق کر رہی تھی۔ مرہا اس کے دل کی دھڑکن صاف محسوس کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے رگ و پے میں دوڑ گیا تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹایا۔ اس کے اس عمل پر بلیک شیڈو مسکرایا، اداسی سے۔ اسے شاید مرہا کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، تم میری واپسی تک تیار رہنا، اوکے؟ بلیک شیڈو نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا اور تیزی سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی مرہا اس کے عمل پر ساکت رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ اسے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا جہاں وہ ابھی بھی اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرہا مسکرا دی، آنے والے وقت سے انجان۔ ماتھے پر پی کیپ ٹکائے ارد گرد کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وہ اس جگہ پر داخل ہوا۔ پورا اوپرا ہاؤس شام سے پہلے ہی سیاحوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارباز کو وہاں پر ہر ملک کے باشندے نظر آئے۔ وہ احتیاط سے قدم آگے بڑھاتا اس حال میں پہنچ گیا جو قدرے سنسان تھا۔ جہاں تک اسے اندازہ تھا شہنشاہ نے ایسے ہی کسی سنسان جگہ پر بلیک شیڈو کو ملنے کے لیے بلایا ہوگا۔ ہال میں پہنچتی اس نے ایک خاص جگہ ڈھونڈی جہاں وہ چھپ کر ان کی ملاقات کی ریکارڈنگ آسانی سے کر سکتا تھا، بغیر کسی کی نظر میں آئے۔ وہ آج پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ آج یا تو آر ہونا تھا یا پار، اور اس کے کھیل میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، جس سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ لیکن اپنی پاک سرزمین کے لیے وہ اپنی ایک کیا ہزاروں جانیں بھیج قربان کرتا۔ اس کا وطن ہی اس کی اولین ترجیح تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص ہال کے دوسرے دروازے سے رعونت بھری اور مغرور چال چلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کالے رنگ کی وردی میں ملبوس کئی گارڈز بھی تھے۔ اندھیرے کے سبب ارباز اس شخص کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شہنشاہ تھا، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ، شہنشاہ جوزف۔ بلیک شیڈو کو جگہ کا بتا دیا تھا؟ دفتن شہنشاہ کے بڑھتے قدم کچھ یاد آنے پر رکے تو اس نے اپنے دائیں جانب کھڑے جوزف سے پوچھا۔ جی سر، بتا دیا تھا۔ جوزف نے مؤدبانہ سا کہہ کر سر جھکا لیا، کیونکہ شہنشاہ کے سامنے کسی کو سر اٹھا کر بات کرنے کی تو کیا اسے دیکھنے تک کی اجازت نہیں تھی، اور جو کوئی ایسا کرتا
پھر اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا۔ مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جو شہنشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے بے خوف ہو جاتا تھا، اور وہ بلیک شیڈو تھا، شہنشاہ کا وحشی درندہ جسے اس نے خود بنایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہیں اس کا انتظار کرتے ہیں، شہنشاہ نے کہتے ساتھ ہی پیچھے کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ پھرتی سے جاتے کہیں سے ایک بڑی کرسی لے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے شاہی کرسی ہوتی ہے۔ شہنشاہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے شان سے کرسی پر بیٹھا، کرسی کا رخ مخالف سمت ہونے کی وجہ سے ارباز ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ اسے اپنے پیچھے موجود دروازے سے کوئی اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ارباز کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ نوارد کون تھا، لیکن حیرت اسے تب ہوئی جب اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی حال میں داخل ہوئی۔ ارباز نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں پر سے وہ کسی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ تم نے بلایا تھا شہنشاہ؟ بلیک شیڈو نے حال کے وسط میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پوچھا، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی شہنشاہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ بلیک شیڈو کی جانب اس کی پشت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے پر آتی مکروہ مسکراہٹ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن جوزف نے دیکھ لی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے شہنشاہ سے نظریں ہٹانے سامنے کھڑے بلیک شیڈو کو دیکھا، جسے وہ آج پہلی بار اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی سبز آنکھوں میں سرخی گھلی ہوئی تھی، سفید رنگت، ہلکی بڑی ہوئی شیو، مغرور ناک اور سختی سے بھینچے گلابی ہونٹ۔ جوزف نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے مبہوت ہی رہ گیا۔ کیا موت اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تو اس کی نظروں کے سامنے اسحاق کا مردہ وجود آ گیا، جس پر وہ جھرجھری لے اٹھا۔ بلا شبہ موت حسین اور خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہلکی سی بڑبڑاہٹ کی۔ ہاں، تمہیں کچھ ضروری معلومات دینی تھی، شہنشاہ نے کرسی کی دوسری جانب سے اس کی طرف آتے کہا۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، اس کا چہرہ روشنی کی وجہ سے واضح ہوتا جا رہا تھا، اور جب وہ عین بلیک شیڈو کے سامنے آ کر رکا تو ارباز کے ساتھ ساتھ دور کھڑے ایکان کی بھی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ ایکان سب سے پہلے اوپرا ہاؤس پہنچا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ارباز کو بھی وہاں آتا دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اگر اسی وقت جا کر ارباز سے جا کر پوچھتا تو شاید شہنشاہ اور اس کے لوگ ان کی وہاں پہلے سے موجودگی سے چکنا ہو جاتے۔ کیا معلومات دینی تھی تم نے مجھے فیروز مرزا؟ بلیک شیڈو نے ایک ایک لفظ چبا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے کہا، جبکہ بلیک شیڈو کے منہ سے اپنے باپ کا نام سنتے ہی ایکان فوراً ہوش میں آتا ان دونوں کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں پہنچتا کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا ہو گیا ہے ایکان؟ کیوں میرا بنا بنایا پلان بگاڑ رہے ہو؟ ارباز نے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ تمہارا پلان؟ تمہیں پتا ہے نا وہ سامنے کھڑا شخص کون ہے؟ باپ ہے وہ میرا، جس میں اتنے سالوں سے مردہ سمجھتا آیا، وہ صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ ایکان نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا، اور اس کے چیخنے کی دیر تھی کہ شہنشاہ کے گارڈز ان کے گرد جمع ہو گئے اور پھر انہیں اپنی گرفت میں لیے شہنشاہ کے سامنے لائے۔ ارباز نے ایک ملامتی نظر ایکان پر ڈالی، جس کی ہلکی سبز آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ بات بگڑتی دیکھ کر وہ جو بلیک شیڈو کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی، اپنی جگہ سے نکل کر بلیک شیڈو کے کندھے سے آ کر ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بلیک پینتھر؟ بلیک شیڈو اس کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ وہ تو مرہا کو انیکا کے بھروسے وائٹ پیلس کو چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اب وہ خود یہاں موجود تھی۔ اسے بے ساختہ مرہا کی فکر نے آن گھیرا۔ انیکا نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر بلیک شیڈو ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہنشاہ کو مرہا کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا۔ بابا، آپ یہاں؟ ایکان نے سامنے کھڑے شہنشاہ کا ہاتھ تھام کر کہا، گویا ان کی موجودگی کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ برسوں بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر فیروز مرزا اور شہنشاہ کی بائیں آنکھ میں نمی جھلکی، جبکہ دائیں آنکھ پتھر کی ہونے کی وجہ سے ایک ہی نقطے پر ساکت تھی۔ میرا بچہ، میرا ایکان۔ شہنشاہ نے آگے بڑھ کر ایکان کو گلے لگانا چاہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور سر نفی میں ہلانے لگا۔ ایکان کو ایسا کرتے دیکھ کر جہاں شہنشاہ کو صدمہ لگا، وہیں ایک تلخ مسکراہٹ بلیک شیڈو کے لبوں کو چھو گئی۔ آپ زندہ تھے بابا؟ پھر ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے ممی آج بھی راہی اور آپ کو یاد کر کے گھنٹوں روتی رہتی ہیں، اور آپ؟ ایکان غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ غصے کی شدت اتنی تھی کہ وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے اپنے غصے پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ شخص بدقسمتی سے اس کا باپ تھا، ایسا باپ جو اپنے بیٹے اور بیوی کو زمانے کی ٹھوکروں کی نظر کر کے یہاں آرام سے بیٹھا تھا۔ کتنا تڑپتا تھا وہ اپنے باپ کے لیے،
उस बात से अनजान कि इसका बाप इसे तड़पता छोड़कर एक दुनिया का बादशाह बना बैठा था। मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। शहनशाह ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, लेकिन एकान ने इसका हाथ सख्ती से झटक दिया। नहीं हूं मैं आपका बच्चा, समझे आप? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप जैसे शख्स से जो लोगों की जिंदगियों से खेलता हो। जैसे ही एकान को याद आया कि ब्लैक शैडो ने इसे शहनशाह कहकर मुखातिब किया था, वहां मौजूद तमाम लोगों ने इसके लहजे में तकलीफ के साथ साथ नफरत भी वाज़े महसूस की थी। अरबाज तो समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि आखिर क्या करे। इसके अपने फूफा शहनशाह होगा, ये तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसे तुम यहाँ लाए हो ना? एकान के लहजे में नफरत और हकारत महसूस करते ही शहनशाह ने ब्लैक शैडो का गिरेबान पकड़कर तैश भरे लहजे में कहा, जिस पर मुकाबिल महज मुस्कुरा दिया। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी ब्लैक शैडो की, जिसे देखते ही शहनशाह ने एक मुक्का इसके जबड़े पर चढ़ा। मैं खुद यहाँ आया हूँ शहनशाह, और अब तुम्हारा खेल खत्म। एकान ने ब्लैक शैडो का गिरेबान उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर उसकी आंखों में अपनी जब्त के बाइस सुर्ख होती आंखें डाली थी। इससे पहले कोई कुछ और बोलता, अचानक फिजा में गोलियों की आवाज़ पर सबने मुड़कर उसकी जानिब देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। अरबाज हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। भूरी आंखें किसी भी किस्म के तासुर से खाली थी और चेहरे के तासुरात पत्थर की तरह सख्त थे। बहुत हो गया तुम सबका तमाशा, अब मैं बताऊंगा कि असल शहनशाह कौन है। अरबाज ने कहते साथ ही पिस्तौल शहनशाह पर तान ली, और इसके ऐसा करते ही शहनशाह के गार्ड्स ने अपनी बंदूकें इस पर तान ली। इसी पूरे माहौल में एक वाहिद वही था जो पुरसकून खड़ा था। हल्की सब्ज आंखों में बस एक ही चेहरा बसा था। अगर वो किसी की फिक्र थी तो वो मिरहा थी। ये तुम क्या कर रहे हो लड़के, पिस्तौल नीचे करो। शहनशाह ने इस अनजान लड़की को खुद पर पिस्तौल ताने देखा तो गुस्से से चिंघाड़ा। वो उसे नहीं पहचान पाया था। इस बात से अरबाज और एकान दोनों को शदीद हैरत हुई थी। पिस्तौल नीचे करो। तफतन अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल की ठंडी नाल महसूस करते अरबाज पीछे मुड़ा, जहां ब्लैक शैडो इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखे हुक्मिया लहजे में गोया हुआ। जब एकान ने ब्लैक शैडो को अरबाज पर पिस्तौल ताने देखा तो उसने बेल्ट से फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालकर खुद से थोड़े फासले पर खड़ी ब्लैक पैंथर को खींचकर अपने हिसार में लेते उसकी गर्दन पर पिस्तौल टिका दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने तक का मौका न मिला था। शहनशाह के गार्ड्स हक्का बक्का से इन सबको देख रहे थे जो एक दूसरे पर पिस्तौलें ताने खड़े थे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। शहनशाह ने जब देखा कि ब्लैक शैडो ने इसकी खातिर अरबाज पर पिस्तौल तान ली है तो खुशी से बोल उठा, तुम्हारी भूल है शहनशाह कि अब तुम बच पाओगे। ब्लैक शैडो ने किसी भी समझने से पहले अरबाज के सर पर पिस्तौल का दस्ता मारकर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए पिस्तौल शहनशाह की पेशानी पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा। अरबाज की कनपट्टी से खून की एक पतली सी लकीर की सूरत बहने लगा। एकान उसे जमीन पर गिरता देखकर ब्लैक पैंथर को धक्का देते हुए उसकी जानिब बढ़ा। जैसे ही एकान ने उसे झुका, अनिका ने बेल्ट से पिस्तौल निकालकर अरबाज और एकान दोनों पर तान ली। कुछ लम्हों का खेल था और पूरा मंजर बदल गया था। जोसेफ, इस लड़की को मेरे सामने लाओ, मुर्दा या जिंदा, तुम्हारी मर्जी। जोसेफ को अपनी जगह पर खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा था। शहनशाह की बारूब और गरजदार आवाज़ पर खुद को मुखातिब करने पर यकदम से सीधा होकर नासमझी से उसे देखने लगा। कौन सी लड़की शहनशाह? जोसेफ ने उलझन भरे लहजे में इस्तफसार किया, जबकि ब्लैक शैडो समेत अनीका के भी कान लफ्ज़ लड़की सुनकर खड़े हुए थे। अचानक से ब्लैक शैडो को कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। वही लड़की जोसेफ जिसके लिए ब्लैक शैडो पाकिस्तान गया था। शहनशाह ने मकरू मुस्कुराहट सजाए खुद पर पिस्तौल ताने ब्लैक शैडो की आंखों में आंखें डाले, जैसे उसे कुछ बावर करवाया था कि जबकि सुनते ही पिस्तौल पर ब्लैक शैडो की गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जिसे देखकर शहनशाह कहका लगा उठा। एकान और अरबाज ने नासमझी से उसे पागलों की तरह कहका लगाते देखा। उसे तो ब्लैक शैडो कब का मार चुका है। जोसेफ ने अपने इल्म के मुताबिक बात शहनशाह के सामने रखी, जिस पर वह हंसता हुआ सरनफी में हिलाने लगा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ खेल खेलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं शुरू से जानता था कि तुमने सज्जाद अवान की बेटी को नहीं मारा, और तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इस लड़की की दोस्त की लाश की तस्वीरें दिखाकर मुझे यकीन दिलाना चाहा कि तुम एक बार फिर अपने शिकार में सुरखरू हुए हो। शहनशाह बात करते करते रुका और एक नज़र ब्लैक शैडो के चेहरे के बदलते रंगों को देखा और मकरू मुस्कुराहट चेहरे पर लिए दोबारा गोया हुआ। लेकिन वो क्या है ना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं हूँ जिसने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है जहां तुम आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझ पर पिस्तौल ताने खड़े हो। शहनशाह ने ब्लैक शैडो के हाथ में मौजूद पिस्तौल की जानिब
پستول کی نال کو اپنی پیشانی پر مضبوطی سے ٹکاتے ہوئے اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ لمحے کے اندر بلیک شیڈو کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے کوئی تاثر نہیں تھا، وہاں اب غم و غصہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ قدم پیچھے لینا چاہا تو شہنشاہ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ جاؤ جوزف، اس لڑکی کو لے آؤ، وائٹ پیلس میں ہے وہ۔ شہنشاہ نے بلیک شیڈو کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام کر رکھتے ہوئے جوزف کو حکم دیا، جو بلیک شیڈو کی سبز آنکھوں میں گھلی سرخی اور تیش کو دیکھ رہا تھا۔ جیسا آپ کہیں۔ جوزف نے تابعداری سے کہتے ہوئے جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنا چاہا، فضا میں گونجتی گولی کی آواز پر ساکت ہو گیا۔ گولی اس کی دائیں ٹانگ پر لگی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے مڑا، جہاں بلیک شیڈو پستول اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ ترد برداشت سے باہر ہوا تو وہ لڑکھڑا کر گر گیا، جبکہ شہنشاہ زمین پر گرا درد سے کرا رہا تھا۔ بلیک شیڈو نے جوزف کے مڑتے ہی شہنشاہ کو پیچھے کی جانب دھکیل کر ٹانگ ماری اور جوزف پر گولی چلا دی۔ انیکا کا دھیان جیسے ہی بلیک شیڈو اور جوزف کی طرف گیا، ارباز نے پاس پڑی اپنی پستول اٹھائی اور بلیک شیڈو پر تان دی۔ شہنشاہ غصے سے اٹھا اور کوٹ سے پستول نکال کر بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے گولی چلا دی، جس کا نشانہ بلیک شیڈو تھا، وہ جو جوزف کی طرف متوجہ تھا۔ کندھے پر گولی لگنے کی وجہ سے جھٹکے سے پیچھے ہوا اور درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ گولی کی آواز پر انیکا اس کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے فضا میں ایک بار پھر گولیاں چلنے کی آواز بلند ہوئی۔ بلیک شیڈو اور ارباز کی پستول سے ایک ساتھ گولی نکلی تھی، لیکن دونوں کا نشانہ مختلف تھا۔ ایک آن بے یقینی سے ارباز کو دیکھنے لگا، جس نے گولی سیدھی بلیک شیڈو کے سینے پہ ماری تھی، جبکہ بلیک شیڈو کی گولی کا نشانہ شہنشاہ کی پیشانی تھی۔ گولی اس کی پیشانی کے پار ہو گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ راہی، راہد، راہی۔ جیسے ہی گولی بلیک شیڈو کے سینے میں لگی، فضا میں ان دو ناموں کی پکار گونج اٹھی۔ انیکا اور ایکان ایک ساتھ پکارتے ہوئے بھاگ کر ان تک پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ راہی اٹھو پلیز یار۔ جون، جو راہی کے بلانے پر وہاں آیا تھا، بلیک شیڈو کو گولی لگتا دیکھ کر اس تک پہنچا اور اسے گود میں لیٹاتا ہوا پریشانی سے گویا ہوا۔ ایکار اور انیکا بھی اس کے پاس پہنچے۔ بلیک شیڈو نے ایک نظر اپنے گرد بیٹھے ان تینوں کو دیکھا اور مسکرا دیا، جس کی وجہ سے درد کی ایک لہر سینے میں دوڑ گئی۔ 3 سال قبل۔ ہاں خورشید، ان کی فلائٹ 5 بجے لینڈ ہو جائے گی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ان کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ 25 سالہ فیروز مرزا نے اپنے خاص آدمی کو فون پر ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ سامنے سے کچھ پوچھا گیا، جس پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی ہی عمر کی معصوم سی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا، جس کی سبز آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ فیروز نے سختی سے سر جھٹکا۔ کام مکمل ہوتے ہی مجھے اطلاع کر دینا، غصے سے کہتے ہوئے اس نے فون کاٹنے کے بجائے سامنے موجود دیوار پر دے مارا۔ گہری سبز آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ فیروز مرزا کچھ مہینے پہلے ہی انڈر ورلڈ کا شہنشاہ بنا تھا۔ اس نے دھوکے سے دلاور شاہ، جو اس سے پہلے انڈر ورلڈ کا شہنشاہ تھا، اسے قتل کر کے اس کی جگہ سنبھال لی تھی، اور کچھ عرصے بعد وہ انڈر ورلڈ میں اپنی ہیبت طاری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھانے لگے تھے، لیکن اصل امتحان تو اس پر تب آیا جب اسے پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی جڑواں بہن کا شوہر اسی کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ رئیس ارسلان بلوچ ہی تھا، جس نے دبئی میں موجود اس کے اڈوں کی اطلاع پولیس کو دی تھی، لیکن رئیس خود اس بات سے انجان تھے کہ وہ کس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنی نوکری اور اپنے وطن سے وفا کر رہے تھے۔ اس بات سے انجان کی موت ان کے تعاقب میں ہے۔ فیروز کو جب پتہ چلا کہ ان کے کروڑوں کے نقصان کے پیچھے رئیس ہے، وہ بدلے کی آگ میں پاگل سا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک دل دہلا دینے والا منصوبہ بنایا، اپنی بہن کو اس کے خاندان سمیت ختم کرنے کا۔ اس نے اپنی بہن نائمہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور رئیس کو خاص طور پر ساتھ لانے کا اصرار کیا۔ نائمہ بھائی کے اصرار پر بغیر کچھ سوچے اپنے شوہر اور 2 مہینے کے بیٹے کے ساتھ پاکستان چلی آئی۔ خود اپنی موت کے منہ میں فیروز کے آدمی خورشید نے جیسے ہی رئیس کی گاڑی کو ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھا، اس نے سڑک کے کنارے پر کھڑے ٹرک میں موجود اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی ٹرک ڈرائیور نے ٹرک اس کی گاڑی کی تعقب میں لگا دیا۔ نائمہ رئیس ارسلان کے ساتھ آگے ہی بیٹھی تھی، جبکہ 2 مہینے کا ننھا منّا راحت پچھلی سیٹ پر بیبی کارٹ میں سو رہا تھا۔ دفتن رئیس بلوچ نے بلیک ویو مرر میں دیکھا تو ایک ٹرک کو اپنے تعاقب میں پایا۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گئے، لیکن جب کچھ دیر بعد وہ ٹرک ہنوز ان کی گاڑی کے پیچھے ہی رہا تو انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا رئیس، آپ نے یہاں سے ٹرن کیوں لے لیا؟ نائمہ نے دوسری جانب گاڑی موڑتے دیکھا تو کچھ پریشانی سے استفسار کرنے لگی، جس پر رئیس نے اپنا ماتھا مسا۔
مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، رئیس بلوچ نے اپنی سرمئی آنکھوں میں فکر لیے ساتھ بیٹھی اپنی متاع جان سے کہا تو وہ مزید پریشان سا ہو کر پیچھے مڑتی دیکھنے لگی، لیکن اب ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں رئیس؟ ہمارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، نائمہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ چونک کر پیچھے مڑے۔ واقعی اب وہ ٹرک ان کے پیچھے نہیں تھا۔ وہ شکر کا سانس لیتے جیسے ہی آگے متوجہ ہوئی تو ان کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں، کیونکہ وہی ٹرک عین ان کے سامنے سے پوری رفتار سے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے وہ ٹرک پوری شدت سے ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ تصادم کے نتیجے میں فضا میں ایک دھماکے کی آواز گونجی اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا۔ سڑک پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، خون کے چھینٹے کچھ نیم تباہ شدہ گاڑی پر تو کچھ سڑک پر پڑے تھے۔ ٹرک کا ڈرائیور ٹکر سے کچھ لمحے پہلے ہی ٹرک سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو گیا، کوئی افسوس کر رہا تھا تو کوئی موبائل نکالے ویڈیو بنانے میں مشغول ہو گیا۔ کسی کو یہ احساس تک نہ ہوا ہے کہ ان کے سامنے 3 انسان اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً کسی میں خوف خدا کا جذبہ ابھرا تو اس نے ایمبولینس کو فون کر دیا۔ میری مدد کریں انہیں گاڑی سے نکالنے میں۔ وہی شخص جس نے ایمبولینس کو فون کیا تھا وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ وہ ان کی بے حسی پر افسوس میں سر ہلاتا خود گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کسی طرح توڑ کر رئیس بلوچ کو باہر نکالا، جن کا سر پھٹ چکا تھا۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ شیشے ان کی گردن میں چبھے ہوئے تھے۔ خون ان کے سر کے زخم سے تیزی سے بہتا ہوا ان کی سفید شرٹ کو سرخ کر چکا تھا۔ اس شخص کو اکیلا ان کو نکالتا دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی مدد کو آگے بڑھے۔ رئیس صاحب کو سڑک پر لٹا کر وہ گاڑی کی دوسری طرف گئے۔ بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر انہوں نے نائمہ کے زخمی ہونے کے وجود کو باہر نکالا اور ان کے باہر نکالتے ہی ایمبولینس پہنچ گئی۔ رئیس اور نائمہ کو جلدی سے اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ میرا بچہ، میرا بچہ، نائمہ نے اپنی تباہی ہوتی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بمشکل بولا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ان کے اشارہ کرنے اور کہنے پر وہی شخص جس کا نام جبار تھا بھاگ کر گاڑی تک پہنچا، لیکن اس کے قدم تھم گئے کیونکہ گاڑی کو کسی بھی وقت آگ لگ سکتی تھی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہی آسانی سے کھول گیا۔ جیسے ہی اس کے اندر جھانکا تو وہاں نیلے رنگ کے بیبی کاٹ میں ایک بچہ نیلے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ بچے کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو کمبل سمیت اٹھایا اور جتنی شدت سے گاڑی سے دور بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ فضا میں ایک بار دھماکے کی آواز گونجی، جس پر اس نے مڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں سے کچھ لمحے پہلے ہی وہ اس ننھی سی جان کو لے کر آیا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو آج یہ بچہ اس دھماکے کی نظر ہو چکا ہوتا۔ جبار نے گہرا سانس بھر کر اپنے سینے سے لگے بچے کو ہٹا کر دیکھا۔ سفید اور سرخ پھولے ہوئے گال، لمبی لمبی سیاہ پلکیں اور چھوٹی سی ناک۔ اس بچے کی سانسیں مدھم چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی جبار کو۔ جن اللہ رکھے انو کون چکھے، جبار نے اس بچے کے کان میں سرائیکی زبان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور پھر اس کا گال نرمی سے چومتا اسے لیے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی رئیس بلوچ جان کی بازی ہار گئے۔ سر کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ انہیں ہسپتال پہنچنے تک کا موقع نہ ملا۔ ہسپتال پہنچتے ہی رئیس بلوچ کے مردہ وجود کو مردہ خانے جبکہ آئمہ اور راہد کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نائمہ رئیس بلوچ کو بھی اپنے محبوب شوہر سے جا ملی۔ اپنے پیچھے 2 مہینے کے بیٹے کو زمانے کے سرد و گرم کے حوالے کر کے ڈاکٹرز نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کیس تھا۔ پولیس نے آتے ہی جبار سے تفتیش شروع کر دی، کیونکہ وہاں صرف وہی ایک عینی شاہد موجود تھا۔ اسے شروع سے لے کر آخری ساری بات انسپکٹر کو بتا دی۔ کچھ ہی دیر میں فیروز مرزا کو ان کی بہن اور بہنوئی کی ایکسیڈنٹ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ چہرے پر مصنوعی اور دکھ اور غم سجائے اپنی بیوی راحیلہ بیگم کے ساتھ ہسپتال دوڑے چلے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن راحد کو زندہ دیکھ کر انہیں اپنی کامیابی میں بھی ناکامی نظر آنے لگی۔ راحیلہ بیگم راحد کو لے کر گھر آ گئی اور انہوں نے اپنے 6 مہینے ایکان کے ساتھ ہی راہی کو بھی ماں بن کر پالنا شروع کر دیا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ راحد اور ایکان 5 سال کے ہو گئے۔ راحد کو شروع سے ہی سب راہی کہہ کر بلاتے تھے۔ فیروز مرزا نے ایک دن اپنے ایک آدمی کو راہی کو مارنے کے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ دیکھو فیروز، اس بچے کو مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اسے زندہ رکھ کر خاص طریقے سے اس کی تربیت کرو تو وہی بچہ آگے چل کر تمہارا بازو بن سکتا ہے۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر آج تم طاقت میں ہو تو کل کمزور بھی ہو سکتے ہو۔
اس لیے ایسے کا تمہارے ساتھ ہونا ضروری ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے اور تمہارے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ جس پر اس کا قابل بھروسہ دوست نک نے اسے ایسا کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا، لیکن وہ میرے دشمن کا خون ہے۔ فیروز نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا، جس پر نک استہزائیہ ہنس دیا۔ وہ تمہاری بہن کا بھی خون ہے فیروز، نک نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا تو فیروز غصے سے اس کی جانب بڑھا اور پے در پے اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ میری بہن کا نام بھی مت لینا، سمجھے؟ فیروز نے اسے مار مار کر ادمارہ کر دیا تو اس کو نفرت سے ٹانگ مارتے ہوئے خبردار کرنے لگا۔ اس بات کا اتنا غصہ کس بات کا ہے فیروز؟ وہ بھی اس بہن کے لیے جسے تم نے خود مروا دیا تھا۔ نک نے شرٹ کی آستین سے ناک سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے فیروز کو آئینہ دکھایا، جسے دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لڑکا اگر دشمن کا بیٹا ہے تو تم اسے اپنا پالتو جانور بنا لو۔ اس سے اچھی سزا کیا ہوگی اس کے لیے کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کے قاتل کا وفادار کتا بنے۔ نک بمشکل اپنے قدموں پر اٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر فیروز کچھ دیر میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں شدید قسم کے دماغی انتشار کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی سڑک کنارے نصب لائٹ پول سے ٹکرا گئی۔ ونڈ سکرین ٹوٹنے سے ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی دائیں آنکھ میں چبھ گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ کرا اٹھا۔ کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے چہرے پر بھی لگے تھے، جن سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ بمشکل آنکھ پر ہاتھ رکھتا گاڑی سے باہر نکلا۔ کچھ لوگ اس کی گاڑی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ کسی کی مدد سے وہ ہسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اس نے کسی قسم کے تاثر کا اظہار کیے بغیر ڈاکٹر کو فوراً آپریشن کرنے کا کہا، جس میں کچھ دیر میں ہی اس کا آپریشن ہو گیا۔ گھر واپس پہنچنے سے پہلے اس نے کچھ لوگوں کو راہی کو اغوا ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف کل شام کا، جب راہی اور ایکان باہر کھیلنے جاتے تھے۔ جیسے ہی اگلے دن ایکان اکیلا روتا ہوا گھر واپس آیا تو وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہوا کہ سب اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا، لیکن اس کے ارمانوں پر ایک بار پھر پانی پھیر گیا، کیونکہ اس کے آدمیوں کے وہاں سے پہنچنے سے پہلے ہی راہی وہاں سے غائب تھا۔ کچھ دیر تو وہ خالی ذہن کے ساتھ باہر اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن جیسے رات ہوتے ہی وہ ناکام گھر واپس لوٹا، راہیلہ بیگم نے رو رو کر اپنا حال برا کر دیا تھا، جبکہ ایکان ڈرا سہما سے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں تک تو فیروز واقعی راحت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر یہ سوچتے ہی کہ جو کام 5 سال پہلے نہیں ہو پایا تھا وہ اب ہو گیا ہے، تو اس نے راحت کو ڈھونڈنے کی کوشش ترک کر دی۔ راحیلہ بیگم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بعد وہ چند مہینوں تک راحت کو ڈھونڈنے کا ناٹک کرتا رہا، اور پھر ایک دن اپنی بہن اور بہنوئی کی قبر کے ساتھ راحت کی بھی قبر بنا دی۔ راہی کو اغوا کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اپنے چچا انیس بلوچ کے آدمی تھے۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے بڑے بھائی کا بیٹا اس حادثے میں بچ گیا تھا، اس دن سے انہوں نے اپنے آدمی فیروز مرزا کے گھر کی نگرانی پر مامور کر رکھے تھے، اور موقع ملتے ہی وہ راہی کو لیے بلوچستان لے آئے۔ انیس بلوچ کو صرف اپنی گدی کی فکر تھی، جسے اس کا بھائی سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا، اور جب واپس آیا تو موت نے مہلت نہ دی۔ انیس بلوچ نے اپنے بابا کے مرتے ہی 18 بلوچ قبائل کے سردار کی گدی سنبھال لی تھی، لیکن ان کی قسمت میں بیٹے کا سکھ نہیں لکھا تھا۔ ان کی بیٹی پریشا کی پیدائش کے بعد کچھ پیچیدگیوں کے باعث ان کی بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ تب انہیں شدت سے اپنے بھائی کی یاد آئی تھی، لیکن وہ ان سے کوسوں دور تھا۔ اپنے بھائی کے بیٹے کی بابت جب انہیں پتہ چلا تو انہیں اپنی گدی بچانے کا طریقہ مل گیا۔ وہ کسی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ سرداری کی گدی کسی اور کو ملے، تبھی انہوں نے اپنے بھتیجے کو اغوا کروا کر اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ شروع میں راہی بہت روتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بابا کی تصویر حویلی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے اپنے بابا کی سرمئی آنکھیں بہت پسند آئی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی اس کے بابا کے جیسا ہوتا، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ گاؤں والے راہت کے اصل نام سے واقف نہیں تھے، اور دوسرا راہت جس سے بھی ملتا اپنا نام راہی بتاتا، جس کی وجہ سے انیس بلوچ نے اس کا نام ہی راہی مرزا بلوچ رکھ دیا۔ انیس جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے بھائی کو نائمہ سے کتنی محبت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے راہی کے نام کے ساتھ ان کی ماں کے خاندان کا نام بھی جوڑا تھا، اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی راہت ارسلان کی، راہی مرزا بلوچ بننے کی۔ انیس جانتے تھے کہ وہ زیادہ دن تک راہی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تبھی انہوں نے راہی کو اٹلی بھجوا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے واپس بلا کر اپنی بیٹی پریشا کی منگنی اس سے کر دی، تاکہ اس کی بیٹی کو سردار کی بیوی ہونے کا رتبہ ملے۔ بلا شبہ وہ بہت دور اندیش آدمی تھی، لیکن راہی کے واپس آنے پر ایک چیز نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ تھا اس کی آنکھوں کا رنگ، جو سرمئی۔ انہوں نے جب راہی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بابا کی آنکھوں کا رنگ بہت پسند ہے،
तभी उसने इटली से ही इन्हें इसी की तरह के सुरमई रंग वाले लेंस बनवा लिए जो बिल्कुल नेचुरल लगते थे। अनीस बलोच पहले तो इस छोटे बच्चे की सोच पर काफ़ी हैरान हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हैरत ख़त्म होती गई, क्योंकि राही आम बच्चों जैसा नहीं था, वो बहुत ज़हीन और एक्टिव था। परीक्षा से मंगने वाले दिन ही राही ने पहली बार मिरहा को देखा था और वो बादामी आंखें जैसे इसके दिल में बस के रह गई थी। वो वापस जाकर भी इस लड़की के ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा पाया था। फिर एक दिन एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फेरोज ने उसे इटली में देखते ही पहचान लिया था। भला वो राहित की आंखें कैसे भूल सकता था, जो हूबहू उसकी बहन की आंखों की जैसी थी। और फिर फेरोज ने एक नया खेल खेला। उसने एक बार फिर राही को अगवा करने का प्लान बनाया, जिसमें वो इस बार कामयाब भी हो गया था। 15 साल राही को इसने ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया। पूरे 1 साल इसे मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता रहा ताकि उसे उस सांचे में ढाला जा सके जो फेरोज़ मिर्ज़ा यानी शहनशाह को चाहिए था। और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब पहली बार वो राही के सामने गया तो उसके आदमियों ने इसे बताया कि उन्होंने उसे इतने तशद्दुद का निशाना बनाया है कि पिछले 1 साल में वो अपने माजी को यकसर भूल चुका है। फेरोज़ इन्हें इनाम देता हुआ इनके पास बैठा। राही की हल्की सब्ज़ आंखों में कोई भी तासुर नहीं था। वो एक ही नुक्ते पर साकित थे। उसे बेड़ियों के ज़रिए दीवार के साथ बांधा गया था। इस दिन जब उसे अगवा किया गया था, उसे एक ही गलती हुई थी कि वो लेंस लगाए बगैर बाहर चला गया था, जिसकी वजह से फेरोज़ उसे फ़ौरन पहचान गया था। तुम्हें पता है लड़के, तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा था। फेरोज़ मिर्ज़ा उर्फ शहनशाह ने खुशी के बायस अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इस 16 साल के लड़के के सामने बयान कर दिया। लेकिन राही के चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर ना आता देखकर वो और मुतमईन हो गया कि इसके आदमी सच कह रहे थे। वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उस दिन के बाद फेरोज़ मिर्ज़ा ने इसे वहशी दरिंदा बनाने के लिए ख़ास ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसे जंगली जानवरों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता और वो नहायत ही वहशियाना तरीके से इन जानवरों को मार डालता। शहनशाह को अपना मकसद पूरा होता दिखाई देने लगा। सबसे आखिर में उसे खूनख्वार शेर के पिंजरे में छोड़ दिया गया। फेरोज़ दूर से खड़ा होता नहायत दिलचस्पी से शेर से मुकाबला करते हुए देखता रहा और फिर राही ने पिंजरे के एक सुलाख को अलग किया और शेर की गर्दन में पूरी ताकत से वो घुसा दी। शेर वहीं तड़प तड़प कर मरने लगा। उस दिन उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी। वो शहनशाह का पालतू वहशी दरिंदा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। फेरोज़ ने उसे एक खंजर दिया जिस पर ब्लैक शैडो लिखा हुआ था। राही ने सबसे पहले इस खंजर से मुर्दा पड़े शेर की गर्दन काटी और फेरोज़ के कदमों में लाकर रख दी। उसे ऐसा करता देखकर वो कहकहा लगाकर उठा। तुमने सही कहा था निकी, इसके लिए इससे बड़ी क्या सज़ा होगी कि अपने माँ बाप के कातिल का पालतू बने। देखो, आज ये मेरा पालतू बन गया। आज ये ब्लैक शैडो है, ब्लैक शहनशाह का ब्लैक शैडो। फेरोज़ के साथ खड़े निक के गले लगकर खुशी से भरपूर अंदाज में राही मिर्ज़ा बलोच की शैडो बनने का ऐलान किया था।